बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इनकरेजमेंट का शुक्रिया, आपके तबसरे का शुक्रिया। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मौका दीजिए कि आपकी खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर की जाए। कम्युनिकेशन का दौर है, ये कम्युनिकेशन ही कौमों को शेप अप करती है, कौमों की तामीर में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। ये इल्म का हिस्सा है। ये एक आज हम थोड़ी देर के लिए आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ से अच्छी खबरें नहीं आ रही थीं, और उसके बाद हम इस्लामाबाद और उसके बाद फिर इकनॉमिक्स के किसी शोबे पर हम आपसे बात करेंगे, जो यूक्रेन, डॉलर, यूरो, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आता है। तो जनाब अली लोअर दीर के इलाक़े में या कुर्रम के इलाक़े में या गिलगित-बल्तिस्तान के इलाक़े में देखिए, कम्युनिटीज़ तो रहती आई हैं, रहती रहेंगी, रहती चली आई हैं, रहती रहेंगी। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 1984 में, मुझे याद है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब सिटी जो था वो कराची था, जहाँ पे शिया और सुन्नी फसादात हुए थे। मास पैमाने पर तो नहीं, लेकिन सिलेक्टेड एरियाज़ में हुए थे। कर्फ्यू लगाया गया और काफ़ी अरसे के बाद मुज़ाकरात के ज़रिए एक पीस एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई। और MQM का इसमें 1986 के बाद ऑनवर्ड अल्ताफ़ हुसैन का बहुत बड़ा किरदार था। यहाँ पे एक हारमनी रही है बहुत अरसे तक, और इसमें MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन का बहुत बड़ा किरदार था। लोग इसको भूलते नहीं, जो सच है वो सच है। अब आ जाए वहाँ पर कि पारा चिनार के इलाक़े में क्या हुआ। सारे लोग अपनी अपनी गवाहियाँ दे रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो इससे पहले अहले तशी को टारगेट बनाया गया। अब अगर अहले तशी को मौका मिला तो उन्होंने गैर अहले तशी यानी देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट की आबादी पर हमला किया। हुकूमत कहाँ थी? ये अब ये जिरगे की बात कर रहे हैं ना जी, बैरिस्टर सैफ एंड ये जो अली अमीन गंडापुर हैं, हुकूमती अदारे। ऐसा क्यों है कि किसी एक बिरादरी पर दूसरी बिरादरी का हमला हो जाए, और दूसरी बिरादरी पर पहली बिरादरी का हमला हो जाए, लोगों को मरने दिया जाए, 150 बंदे घायल हो गए और कोई पुरसाने हाल नहीं। और शहरी इलाक़ों में तो ये है कि 5 मिनट में रेंजर्स आ जाते हैं, 10 मिनट में फ़ौज आ जाती है, इससे पहले पुलिस होती है। तो वहाँ पे मरने क्यों दिया लोगों को? कि क्या उनकी इसी तरह मौत आई थी कि तकदीर में यही लिखा था? तो हाँ, वो अहले तशी हों या गैर अहले तशी हों, देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट के लोग, और उनको ज़ाहिर है कि पीछे TTP वालों की भी तो मदद हासिल होगी ना। वो इंटेलिजेंस के नेटवर्क है, वो देखें, ये हुकूमत पाकिस्तान और इंटेलिजेंस के अदारे हैं, कि उनका काम है कि वो इस बारे में गौर करें कि किस किस जगह पर ये सूरत हाल रही है, और आइंदा इसके बारे में क्या कुछ किया जा सकता है और किस तरह इसको रोका जा सकता है। रोकना तो होगा, लोगों को जिरगे के ज़रिए या किसी और ज़राए के ज़रिए आपको एक सूरत हाल पैदा करनी होगी जहाँ पे हारमनी, आपस में भाईचारा, हम आहंगी लाई जाए। ये नहीं हो सकता। इस्लामाबाद की एक इलाक़े में मस्जिद के अंदर, जो ग़ालिबन G9 की मस्जिद है शायद, या G10 में, वहाँ पे क्या होता है? उस इलाक़े को जाकर देख लीजिए, बहुत करीब है, सेक्रेटेरिएट से भी ज़्यादा करीब है, कुछ ज़्यादा तो नहीं, 5-10 मिनट की ड्राइव होगी। वहाँ पे रेंजर्स की गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, अंदर एक मौलाना साहब जो हैं वो अहले तशी को बुरा भला कह रहे होते हैं। उधर लाल मस्जिद के असरात अभी तक बाकी हैं, जिसके लिए इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था। पिंड इस्लामाबाद के इलाक़े से में जो भी फ़ौज के यूनिट्स थे, उन्होंने आके यहाँ पे सफाया किया। यहाँ पे जो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ और अब्दुल रशीद ब्रदर्स, वो गंद आज भी बाकी है। मैं गंद इसलिए कह रहा हूँ कि वो अक़ीदा ही नहीं जो किसी की जानलेवा साबित हो किसी के लिए। वो मुसलमान ही नहीं, सालिमन मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और अगर आप उनके फरमान को नहीं मानते तो फिर इस्लाम भी छोड़ दीजिए। अब आप मुसलमान होने का दावा भी छोड़ दीजिए। कोई अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसका कोई दावा नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है हारमनी। हज़रत अली के अहले तशी मानने वाले उस ज़माने में भी थे, ऐसी बात नहीं है। तो आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। और उनको चुन चुन कर मारना या उन पर हमले करना या उनकी तरफ से हमला होना दूसरे स्कूल ऑफ थॉट पर, ये कतई तौर पर
کوئی بھی برادری، کوئی بھی پیسفل معاشرہ، کوئی پرامن معاشرہ، کوئی پرامن لوگ، مسلمان خاص طور سے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں جس کی ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، مسلمان ہی نہیں. یعنی یہ ہے فرمان سرور انبیاء کا، اشرف الانبیاء کا. تو جب انہوں نے ایک کیٹیگرائز کر دیا ہے، اس کو ایک بیریئر لگا دیا ہے، ایک دیوار لگا دی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر تکلیف پہنچی تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ تمہید میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی جب مذاکرات ہوں گے تو اس قسم کی باتیں بھی ہوں گی. یہ علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اپنی جماعت کے ایک بہت بڑے قافلے کو ٹورڈز اسلام آباد، اور ریلیز عمران خان ایک تحریک شروع کر دی گئی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر. کہا جاتا ہے کہ پنجاب کھڑا ہو گیا. پنجاب تو ابھی تک وہ اس معنوں میں نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ ظاہر ہے مزدور طبقہ کے لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں. محنت کش لوگ تو کے پی کے بھی ہیں، کہ خیبر پختونخوا کے بھی محنت کش، لیکن نظریاتی طور پر عمران سے زیادہ، پی ٹی آئی سے زیادہ انسیت، محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں. یہ تو ثابت ہو رہا ہے. اس میں مریم اینڈ کمپنی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور خواجہ آصف اینڈ کمپنی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. یہ سپریشن کی کہانی ہے. مزدور ہے، وہ ڈر گئے بیچارے کہ بھئی ہم جا سکے نہ جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد میں پنجاب کے لوگ پنجابی اسپیکنگ نکلے ہیں، اور کراچی سے بھی، اور ایون ڈیرہ غازی خان سرائی کے لوگ نکلے ہیں. زرتاج گل اس کو لیڈ کر رہی ہیں بلکہ، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئٹہ بلوچستان کے لوگ. تو یہ ایک تحریک تو نیشنل ہے. اس نے ساری پولیٹیکل پارٹی، ایک بندہ جو کہ نان پولیٹیکل تھا، اسپورٹس مین تھا، ہیں جی، اور وہ اپنے یعنی سماجی کاموں میں دلچسپی زیادہ لیتا تھا، اس نے ثابت کیا. یہاں تو جتنے آپ کے فیوڈل سیٹ اپ میں جو سیاستدان ہیں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے بتائیے؟ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے پاکستان کے اندر. یہ ایون کارپوریٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں، انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی ہے پاکستان کے بڑے صنعتی اور تجارتی ادارے، وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی CSR میں بہت آگے ہیں. اور یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ لوٹنے میں بہت آگے ہیں. کوئی آئیڈیل یعنی پولیٹیشن نہیں ہے جس کو ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے طلباء کے لیے میں یہ بتا سکوں کہ آپ اس کو فالو کریں، سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں عمران خان کو لے کے چلنا چاہیے. قائد اعظم نے طلباء کی تنظیموں کو ایڈریس کیا اور بتایا کہ ان کا فیوچر کا کردار کیا ہے، اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے پاکستان کے قیام میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. حمید نظامی مرحوم اس کے ایک مثال تھے، جی، نوائے وقت بانی. تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے پاکستان کو باہر نکلنا ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا اسلام آباد میں وہ کتنے دن تک بیٹھیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا وہ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ کر کے وہاں کے مکینوں کو نکال کر کچھ ان کے ساتھ ظلم و ستم کریں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. ظاہر ہے پاکستان کی فورسز موجود ہیں. پاکستان کی فورسز پہ الزام یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ آگے ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں جی ہم آگے نہیں ہیں، جیسے کہ DGI نے ایک دفعہ کہا تھا کہ فوج سیاست میں نہیں ہے، جیسے بابر افتخار نے جو اس وقت کور کمانڈر کراچی میں ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم سیاست میں نہیں ہیں. اور پھر جب حکومت بدلی تو کہا جی ڈالر اب روپیہ اوپر آنا شروع ہو گیا ڈالر کے مقابلے پر. تو یہ مداخلت تو ہے. اس نیریٹو کو بھی بدلنا ہوگا آپ کو کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہے، وہ سرو کر رہی ہے پاکستان کے کاز کو. بلوچستان میں وہ آپ مصروف ہیں، بلوچستان میں آپریشن کی منظوری آپ کو دی جا چکی ہے نیکٹا کے نیکسٹ ایکشن پلان کی میٹنگ میں. KP میں بھی صورتحال وہی ہے، جو کہ خاص طور سے جو ناردرن ایریاز ہیں اور TTP کے زیر انفلوئنس ہیں. شام کے وقت یہ بھی خبریں ہیں کہ بہت سے علاقوں کے اندر طالبان کا ہولڈ ہو جاتا ہے، دن میں فوج کا ہولڈ ہوتا ہے. سیاسی اداروں کا، سیاسی حکومت کا کوئی وہاں پہ کردار نہیں ہوتا. خود ایون ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر اور اس سے آگے وزیرستان کے علاقوں میں کیا ہوتا ہے. تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو فیڈرل کی بھی نہیں ہے، اور نہ وہاں پہ KP میں صوبائی کی ہے. اور پھر یہ جو فینومینا ہے ریلیز عمران حسین، تو اس سلسلے میں حکومت وقت کو تو وہ تو پارٹی ہے اس کی، وہ تو کبھی نہیں کرے گی. تھرڈ پارٹی کو انیشیٹو لینا پڑے گا قبل اس کے کہ وہاں سے واشنگٹن سے کوئی آرڈر آ جائے، واشنگٹن سے کہ SOS آئے، واشنگٹن سے کوئی کال آئے، اور ان کا جو وائس رائے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے وہ پیغام دے آپ کو. کس کو پیغام دے گا؟ ظاہر آرمی چیف کو دے گا. آرمی چیف اس وقت متنازع بنا دیا گیا ان کو.
اور اگر نہیں بنایا گیا متنازع تو کم از کم وہ اس پر تنقید کی لسٹ پر تو ہے نا، تنقید کی فہرست میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ اس کے بعد یہ خواجہ آصف اور یہ شہباز شریف اور مریم اورنگزیب، یہ لوگ یعنی یہ سیاسی کردار ہے آپ کے۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، ہم اپنے بچوں کو، ارد گرد کے نوجوانوں کو، یوتھ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل لیڈرشپ کون سی ہو سکتی ہے۔ یہ لیول نہیں ہے ان کا، ان کو کس یعنی مقام پر کھڑا کیا جائے کہ ان کی پرستش کی جائے، ان کی پوجا کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، ان کا تعاقب کیا جائے کہ بھئی ہم ٹھیک ہے جی، میں آپ کو پرسو کرتا ہوں، آپ ہی میرے لیے بہترین سایہ ہیں، آپ آئیڈیل ہیں ہمارے لیے، ایک مثال ہیں، ایک مشعل ہیں، ایک مینارہ ہیں، مینارہ نور ہیں آپ تعلیم کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے پاکستان میں۔ ناٹ اے سنگل پولیٹیشین کوڈ بی۔ یس، پی ٹی آئی کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے، وہ بندہ جیسا بھی ہے وہ ڈٹرمن اپنے کاز پر، وہ چاہتا تو ڈیل ہو سکتی تھی، 1 سال پہلے بھی ہو سکتی تھی۔ ڈیل تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے پاکستان میں، ہمیشہ سیاستدان ڈیل کے ذریعے آئے ہیں۔ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے؟ 26ویں ترمیم کیا ہے؟ یہ خود ایک ڈیل ہی کا حصہ ہے۔ کہیں پہ بھی چارٹر آف اکانومی کی اگر بات کی جائے، چارٹر آف اکانومی ایسے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، لیکن ایک یہ ہے کہ منیمم کامن ایجنڈا، مجھے اچھی طرح یاد ہے 1994 میں منموہن سنگھ اس وقت کے وزیر خزانہ تھے کانگریس کے، جو بعد میں وزیر اعظم بنے، انہوں نے اپنی پرائیورٹیز میں منیمم کامن ایجنڈا بنایا، اور منیمم کامن ایجنڈا کے تحت انہوں نے صنعتی، تجارتی اور زرعی شعبے میں، تعلیمی شعبوں میں کام شروع کر دیا۔ اور آج ہندوستان جو ہے کہاں ہے؟ 1984 میں اندرا گاندھی کے مرڈر سے پہلے تک ہندوستان ایک کلوز اکانومی تھا، وہاں پہ تھمپا کولا چلتی تھی اور کوالٹی آئس کریم چلتی تھی۔ آج ہندوستان میں ہر انٹرنیشنل برانڈ موجود ہے، انٹرنیشنل برانڈ کی گاڑیاں موجود ہیں، انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹس موجود ہیں۔ وہ چینج ہو گیا ہے، وہ ہندوستان جو کلوز اکانومی تھا آج وہ اوپن اکانومی ہے۔ وہاں پہ ایف ڈی آئیز، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی کوئی ریشیو ہے ہی نہیں جس سے پاکستان مقابلہ کر سکے۔ پاکستان میں تو $5 ارب کا جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتا 1 سال میں، اس کے مقابلے پہ 70 سے 75 ارب ڈالر کا جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ملیشیا میں آیا، اس سے بھی زیادہ کہیں چائنا میں آیا، اور دنیا کی اکانومیز فلورش کر رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں آگے۔ اور آپ کے قریب ترین دوست جو کہ اسلامی ممالک کے بلاک ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے لیکوڈ پیٹرولیم، لیکوڈ گولڈ دے دیا ہوا ہے، مائع سونا، کالا سونا، اس کے باوجود بھی آپ محتاج ہیں۔ آپ کو $2 بلین کی کوئی ریلیف اینڈ ریسکیو دینے کو تیار نہیں ہے۔ چائنا کو آپ نے ناراض کر دیا۔ اب دیکھیں اگر آنے والی صورتحال میں اگر ان کے مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر پھڈا بڑھے گا، جھگڑا بڑھے گا، اور اس جھگڑے کے اندر کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، وہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور فوج کو تو الٹیمیٹلی ریویو کرنا ہوگا اپنے تمام معاملات کو۔ یہ آپ کے قابل نہیں ہے محترم جنرل آصف منیر صاحب، جن پر آپ تکیہ کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ بھی اس قابل نہیں ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے کی جو قیادت تھی آرم فورسز کی، آرمی کی، ان کے ساتھ بھی ان کو بھی ڈچ کیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف خود کہا کرتا تھا مرحوم کہ کہا کرتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیا جائے۔ وہ عجیب و غریب صورتحال تھی جب آ کر جنرل کیانی نے کہا کہ جسٹ اٹس آل اوور۔ تو یہ جو صورتحال ہے اٹس آل اوور ہونے سے بچائیے۔ ملک کے علاقوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، بہت ہی سچویشن کریٹیکل ہے، اور اس سے اکانومی پہ امپیکٹ اسٹاک ایکسچینج از ناٹ اے بیرومیٹر، ناٹ اے میجر انڈیکیٹر آف انویسٹمنٹ اور سم تھنگ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر نہیں ہے بائی آل مینز۔ یہ کیسینو ہے، لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، پروفٹ اٹھا رہے ہیں، پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ انڈیکیٹر ہے جس کو کسی بھی طور پر کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اس کو کہہ سکتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، چل رہا ہے، پیسے بنا رہے ہیں، لوگ بناتے رہیں۔ تو اسٹاک ایکسچینج کے اندر 100 گمکس، 100 اسٹاک ایکسچینج کا 100 اسکرپٹس، بلو اسکرپٹس، اس کے علاوہ باقی کہاں ہے؟ 500 کی کمپنی اور 100 کا اس کے اندر ہے، 1000 کی کمپنی ہے 100 کا، 200 کی کمپنی ہے 100 کا اسکرپٹ۔ تو اسٹاک ایکسچینج از ناٹ اے میجر انڈیکیٹر جو آپ کہہ سکیں کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ اور سالڈ جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو انڈیکیٹرز آپ کو بتا رہے ہیں 7.9، 7.9 انفلیشن، ایسا نہیں ہے۔ عوام سے جا کر پوچھیں، ہوم اکنامکس چلانے والی خواتین، گھر کی خواتین سے پوچھیں، مزدور سے پوچھیں جو بمشکل 1500 روپے کماتا ہے، اور یعنی وہ مکان کا کرایہ دینے کے قابل نہیں ہے، اور اگر مکان کا کرایہ، بچوں کی فیسیں اور
یہ دے دیتا ہے، ہیلتھ کے مسائل سے بچ جاتا ہے، تو بجلی کے بل میں پھنس جاتا ہے۔ تو وی آر آل ورنریبل ٹو پاورٹی، ہم لوگ سب غربت کے شکار پنجے میں ہیں، اسی کے گھیرے میں ہیں۔ یہ کہنا کہ پاکستان کی پر کیپٹا انکم بڑھ بھی جائے، بجلی کے بل کو کیا کرے آپ، یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو، میں حکومت پاکستان سے کہہ رہا ہوں، شہباز شریف اینڈ کمپنی سے، ڈاکٹر مصدق اور یہ جو ہے یہ مقبول صدیقی اینڈ کمپنی، یہ سب کے سب تینوں بڑی پارٹیاں جو اقتدار میں بیٹھی ہیں، کبھی وہ اٹواٹی کھٹواٹی لے کے پڑ جاتے ہیں، جی بلاول صاحب نہیں جی ہمارے ان سے مذاکرات نہیں ہو رہے، میں نے کمیٹی بنا دی ہے۔ یہ سب مفادات کی کھیل ہے، اور مفادات کے اس کھیل کو پاکستان کے عوام اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے تھرڈ اینڈ میجر آپشن کو اختیار کیا، وہ ہے عمران خان۔ آپ کو اس سے مذاکرات کرنا ہوں گے، جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈاکٹر عبدالرضا خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو اجازت دیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔